जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नईम ऐवान साहब के साथ, जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कई सीटों पे विराजमान भी रहे हैं। तो आज मैं पूछता हूं और कुछ ऐसे सवालात करूंगा जो आवाम और हमारे पाकिस्तान के लिए भी होंगे। तो मैं चलता हूं नईम भाई के साथ, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नईम भाई, ये बताएं कि अभी लॉकडाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे के अंदर लगा दिया, वफाक कह रही कि नहीं लगाया असद उमर साहब, तो ये आपस में क्या नूरा कुश्ती हो, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस में जिस ममालिक के अंदर पहली दफ़ा ये डायग्नोस हुआ, चाइना उनका जो एक सूबा था, और उस सूबे के अंदर बात ये है कि एक तजुर्बा और एक्सपीरियंस उस मुल्क के पास मौजूद था। और पूरी दुनिया के अंदर बात ये कि जो WHO की दी हुई हिदायत हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उस पर तमाम ममालिक इस वक्त अमल कर रहे हैं। तजुर्बा बात ये कि ना हमारे पास था ना तजुर्बा है, लेकिन 2 सालों में हमें बहुत कुछ सीखा। इसके अंदर चाइना भी अगर बाहर निकला तो चाइना ने पहला काम ये किया कि उसमें सबसे पहले जो लोग जिनको कोरोना वायरस था उनके लिए टेस्टिंग किट्स तैयार की थी, और दूसरा उनका मरहलावार जो क्राइटेरिया था, आइसोलेशन सेंटर थे, क्वारंटीन करने के लिए सेंटर्स उन्होंने कई दिनों के अंदर जो है वो तैयार कर लिए। तीसरा जो उनका क्राइटेरिया था वो ये था कि आप लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। और अगर बात करूं तो अभी लॉकडाउन की सूरत चाइना आपके सामने और कनाडा ने इसी एहतियाती तदबीर पर अमल किया, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो ये सारी बातें सही, बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि मार्केटें बंद हैं, लोग रोडों पे वैसे निकल रहे हैं, पुलिस वैसे मुर्गा बना रही, जबकि पुलिस के पास भी वैक्सीन लगाने के कार्ड नहीं है। और उनका क्या हक बनता है कि मुझसे अगर कहें या आम आदमी से कहें कि अपना कार्ड दिखाएं, तो उनका क्या हक बनता है? देखिए, क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करने के लिए CM साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं, जो SOPs पे जो अमल करना है, सब ने अमल करना है। एक ये मसला ये है कि ना मेरी एक जमात का मसला है, ना ये कोई MKM का, ना तो जो है वो जमात इस्लामी का, ना PMLN का। कोरोना वायरस जो है वो हर आदमी को अफेक्ट करता है। अब ये पुलिस को भी समझने की ज़रूरत है और ये बासियत कौम बन के हमने इसको जो है वो फेस करना है। अब बात ये है कि जितने हमें सेंटर्स बनाए गए हैं, उन सेंटर्स के अंदर जितनी अदवात जो वैक्सीन हमें दी गई हैं, जो हम चाहते थे उस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हमें नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि आप सख्ती कर दें, और दूसरा रास्ता ये है कि आप एक तरीके कार जो दीगर ममालिक के अंदर है, और उन ममालिक को हमने भी अडोप्ट किया, सख्ती भी की, नरमी भी कर रहे हैं। सख्ती से मुराद ये है कि अगर अब मैं बात करूं, नवाब शाह के अंदर एक पुलिस मोबाइल ने जब बच्चों को कहा घर जाओ, तो नहीं माने, तो बच्चों ने कहा कि हमें पुलिस मोबाइल में शेयर कराएं, तो पुलिस मोबाइल ने शेयर भी कराई, और SHO ने बहरहाल ये कहा कि आप घरों में आप चले जाएँ। उसी पुलिस ने फिर लोगों को मुर्गा भी बनाया। जब होता ये है कि हम सख्ती करते हैं तो यहाँ अपोजिशन भी है, और अपोजिशन फिर बात ये है कि यहाँ तनकीद बरा तनकीद पर आ जाती है। तो ऐसा है कि हम कहते हैं तनकीद बरा तनकीद नहीं, एक कोरोना वायरस है, तनकीद बरा इसलाह करें। तो बेहतर है इसको ख़त्म करने के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे लाइन फोर्सेस के इदारे हों, चाहे यहाँ रहने वाला मिनी ताजिर हो, चाहे वो यहाँ पर रहने वाला हर वो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, पतारे से लेकर एक बड़ा जो बिजनेसमैन है, इसको सबको उस पर एहतियाती तदबीर पर अमल करना है। और मेरा ख्याल है हम बाहैसियत कौम मन की इस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन हम कर नहीं रहे ना, कि अभी भी आप जाएं इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस वहाँ पे खुलवा रही पैसे लेके। मैं तो यही कहूँगा पैसे लेके, अगर पैसे लेके नहीं खुलवा रही, जो CM साहब ने ऐलान किया है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं करा जा रहा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये कि कराची में तकरीबन जो है वो 7 अज़ला हैं, और 7 अज़ला की अगर बात करूँ तो तमाम DCs जितने भी हैं हमारे, उनको हिदायत जारी है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं पिछले साल की बानिस्बत जितने शॉप्स जो खुली हैं, जिन्होंने वायलेशन किए, इनके जो चलान हुए हैं, और इस वक्त तो बात ही कि चलान होने के साथ साथ, फ़ाइन होने के साथ साथ उनको जेलों की तरफ भी रवाना किया है। अब लाजमी सी बात है, महंगाई भी है इस वक्त जो है वो, महंगाई के साथ जो है बेरोज़गारी भी है। फिर ऐसे हालात जब कोरोना वायरस आया, तो ऐसी जो मैशत जहां हमारी 5.8% पे जो है ग्रोथ कर रही थी, अभी माइनस पे चली गई है। तो कुछ लोग बहरहाल ये कि खुशी से नहीं शॉप्स खोल रहे, अगर वो खोल रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा है कि सिंध हुकूमत उसके लिए तमाम जो DCs हैं, तमाम जो पुलिस की जो इदारे हैं, उनको अलर्ट जारी किया हुआ है। और जहाँ खुलती है तो वहाँ जो वायलेशन होती है उस पर जो आइनी तरीक़ेकार है, जो कानून साजी की गई, जो कानून बना गया है, उस पर अमल भी हो रहा है इस वक्त। लेकिन पुलिस तो, यहाँ हम जाते हैं अगर सिटी कोर्ट, वहाँ पे खुले हम कैंटीन खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो उस पर मेरा कहने का सवाल फिर वही है कि उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? CM साहब को क्या वो नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा? आवाम क्या कर रही, वकील क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, या ड्राइवर हजरात क्या कर रहे हैं, रोडों में जाके वैसे ही रश अभी भी, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? या फिर सबको
کھولنے کی اجازت دی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے ایک ہاتھ جوڑا تھا پوری صوبے کے لوگ تمام پاکستان سے، خدا کے لیے بات یہ ہے کہ معیشت بن جائے گی، نہیں بنے گا تو انسان نہیں بنے گا. ایسا ہے جہاں ہائی لائٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. ایسا ہے کہ کل بھی جو ہے وہ گلستان جوہر کے ایک بلاک کے اندر کچھ شاپس کھلی تھیں، اور کھلنے کے بعد جب آئیڈینٹیفائی ہوئیں، جب ان کو ہائی لائٹ کیا گیا تو اس کے خلاف بات یہ کہ آپریشن بھی ہو، اور آپریشن ہوا تو بات یہ کہ سختی دیکھیں یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں کراچی وہ ابے جو پورے پاکستان کو یہاں سے آپریٹ کرتا ہے. لیکن اس وقت ہم ان کے ساتھ بھی یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ منی تاجر ہیں، چاہے وہ تاجر جو ایسوسیشنز ہیں، یہاں پر سوناروں کی جو ایسوسیشن ہے، چاہے وہ چمڑا ایسوسیشن لے لیں، چاہے وہ جو ریل اسٹیٹ کی جو ایسوسیشن ہے، چاہے وہ شادی ہال کی ایسوسیشن ہے. ہم سختی بات یہ کہ دل سے نہیں کر رہے. بات یہ کہ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے جو حالات ہیں اس وقت، جو غربت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے تو جہاں ہائی لائٹ ہوتا ہے، کہیں آپ ہائی لائٹ کہیں چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا، اور پولیس جو ہے وہ بہتر اس وقت کام کر رہی ہے. سی ایم صاحب نے ایک اور اپنی کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں ہر چیز پراپر طریقے رکھنا چاہیے، نہیں تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. سی ایم صاحب کو پتہ ہے اس کے مقصد کہ پولیس پیسے لیتی ہے اور چاندی ہونے کا مقصد یہی ہے، تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں پولیس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ ریفارم لانے کی کوشش کی. ایک دفعہ 2009 کے اندر ریفارم، اور 2000 جو ہے وہ ابھی پھر پولیس ریفارم کے اندر ہم گئے ہیں. پولیس ریفارم کرنے کے بعد بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس خود مختار ادارہ ہے، اس کو خود مختار کر دیا گیا. ہمیشہ الزام رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر کہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ استعمال کرتی ہے پولیس کو، اور یہاں جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان بھرتیوں کے اندر ان کی جو ہے وہ انٹرفیرنس رہتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کافی حد تک اس میں ریفارم کے اندر کچھ چیزیں بہتری ہوئی ہیں. پولیس کی بات یہ کہ ہر ادارے میں کالی بھیڑیے موجود ہیں. اب کالیے بھیڑیے موجود ہیں، اگر کالیے بھیڑیے اگر موجود ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی میسج سی ایم صاحب نے دیا ہے تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ، کیونکہ بات یہ کہ وفاق کی ایک علامت یا آئی جی یہاں موجود ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاک ڈاؤن ابھی یہ جو ہے وہ پورے کراچی میں اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اور حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کمپلیٹلی جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو میں نے کہا نا، ہم دل سے کوئی کام نہیں کر رہے. دل سے مراد یہ ہے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے عوام کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانیں بچانی ہے. ہمیں معیشت تو ہم زندگی بھر جو ہے اس کو کور کرتے رہیں گے. اب پولیس کے اندر ایسا ہے کہ کچھ کالی بھیڑی ایسے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، وہ چاندی کی طرف جاتے ہیں، سونے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ وسائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جلد آپ دیکھیں گے سی ایم صاحب جو ہے وہ سخت جو احکامات جاری کریں گے. اور ایسے جو ناسور ہیں ملک کے اندر جو ریٹ کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے وہ بندے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. نہیں بھائی، ایک چیز اور بتائیں، جو ویکسین جس ملک سے آ رہی ہے، جو کمپنی دے رہی، وہ کمپنی ڈائریکٹ اس پہ لکھ رہی کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، تو پھر آپ کی حکومت کس طریقے سے عوام پہ زور دے رہی کہ نہیں لگاؤ؟ تو کوئی تو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. دیکھیں جب آپ سگریٹ کا ڈبہ خریدتے ہیں، یا پھر بات یہ ہے کہ آپ شراب کی بوتل خریدتے ہیں، تو اس پہ بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس پر اگر کوئی ایسا میسیج ہے، لیکن اب حل کیا ہے، اس کا سولیشن کیا ہے؟ آخر سولیشن تو نکالنا ہے نا کوئی سولیشن کی طرف جانا ہے. حل یہی نکالا پوری دنیا کی جو اس وقت بات یہ ہے کہ WHO ہے، اس نے تمام ممالک کو ویکسین کے لیے ایک آئیڈینٹیفیکیشن سیکشن دیا ہے، اور اس پہ طریقہ یہی ہے کہ بہتر عمل یہی ہے کہ آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی. اور ریاست جب آپ کو کہہ رہی ہے، آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے آپ کو فتوے دے دیے ہیں کہ یہ آپ کو اس کو اڈوپٹ کرنا پڑے گا، تو کم سے کم بات یہ کہ نقصان ہونے سے بچت ہوگی. دیکھیں کرونا وائرس ہے، اللہ نے کہا تھا قیامت سے پہلے میں دروازے توبہ کے بند کروں گا. یہ توبہ کے دروازے ہی ہیں. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال مسجد، مدارس، آپ کے امام بارگاہ، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، عمرہ، حج، مندر، آپ کے تمام چرچ بند تھے، اور کیسے توبہ کے دروازے بند ہوں گے؟ اور باعثیت ہمیں قوم کو بند کرنا ہے، اس کو جو ہے نا ختم کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایک عدد ماسک ہے جو کہ 5 روپے کا مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہے مارکیٹ میں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ماسک پہننا ہے یا وینٹیلیٹر پہ جا کے وہ والا ماسک پہننا ہے جس کی قیمت اس وقت اللہ نہ کرے بات ہی کہ 30 ہزار روپے جو ہے اس کی جو ہے وہ قیمت ہے. تو ہم مل کر ہم لوگوں نے اس کرونا وائرس کو ختم کرنا، اور ویکسین کے اوپر ریاست نے اور تمام جو علماء کرام ہیں انہوں نے فتوے دیے ہیں، اور یہ بہترین عمل ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور کرونا کے لیے سختیاں نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ سر پہ ہتھوڑا رکھ کے یا گن رکھ کر آپ نے یہ ویکسین لگوانی ہے. تو ویکسین سے کافی حد تک بہتری ہوئی ہے، کافی حد تک چیزیں اپنی جگہ آنے لگی ہیں. آپ دیکھیں نا اس وقت برطانیہ کے اندر اب اس مہینے کے مڈ سے ماسک کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے گی. امریکہ نے اپنے ملک میں ماسک سے پابندی ہٹا دی ہے. ویکسین اس کا ایک جو ہے وہ الٹرنیٹ ہے، اور الٹرنیٹ ہمیں بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور یہ طریقہ کار ہے. ایک چیز اور، پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا
कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसके सिमें बंद कर दिए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं होंगे। तो ये तो इदारा वफाक गवर्नमेंट के हाथ में है, पीटीए आपके हाथ में तो नहीं है। तो आप किस तरीके से रन कर रहे हैं, इसके मकसद आवाम ये समझे। बहुत से लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबाई गवर्नमेंट है और वफाक मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रही है, आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, सूबे खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम सिर्फ बात ये कि ना पंजाब में, ना बलूचिस्तान में, ना KPK में। सूबे खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम सूबा सिंध के पास मौजूद है। कुछ फैसले पहले हम कर रहे थे, हम यहाँ फैसले कर रहे थे डॉक्टर्स की राय से, हम फैसले कर रहे थे पैरामेडिकल स्टाफ की राय से, हम माहरीन की एडवाइस से, डॉक्टर की एडवाइस से हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वफाकी हुकूमत ने हमेशा सौतेली मामला रवैया जैसे पहले रखा है वैसे फिर रखा उन्होंने। और बात ये कि कोर्ट से आर्डर लेकर आए, NCOC एक इदारा बनाया, NCOC के अंदर अभी आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, कितने वहाँ माहरीन बैठे हैं, कितने डॉक्टर्स बैठे हैं, आपने भी देखा होगा। इस वक्त वो असद उमर जो पूरी दुनिया के अंदर बात ये कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके हमेशा तबाह बर्बाद करके वो फैसले कर रहा है, और जो लोग फैसला कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये वो तरीके का ठीक नहीं है। हम अपनी सिफारशात दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को, और बात ये कि ये पाकिस्तान और कराची की ऐसी अवाम है, जिस दिन लॉकडाउन लगा था तो आधी कराची की अवाम तो रोड पे सिर्फ लॉकडाउन देखने के लिए आई थी। लगा सही है या नहीं, ये लगना लगा है सही, या बात ये कि दुकानें खुली हुई हैं। तो कुछ चीज़ों पर सख्ती करनी पड़ती हैं। इदारे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रेलवे अभी बात ये कि खुला हुआ है, एयरपोर्ट्स आपके खुले हुए हैं, इसी तरीके से नादरा है आपको खुला हुआ है। जो इदारे वफाकी जो है वो वफाक के अंडर आते हैं, वो इदारे अपनी जगह रन कर रहे हैं। लेकिन हम पहले दिन ये कह रहे थे कि खुदा के लिए अगर इस पर कंट्रोल करना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नबी है, जहाँ बात ये कि कोरोना या कहीं वबा कहीं आ जाए तो उस वबा उस इलाके को ना छोड़ो। अगर बात ये है कि अगर आप अल्लाह ना करे आप वहाँ इंतकाल कर जाते हो तो आप पे जन्नत वाजिब हो जाती है, तो ना छोड़ने की वजह क्या थी? हम तो ये कह रहे थे कि इंटर बस सर्विस बंद कर दें, वक्ती तौर पे ना छोड़ें। अगर पंजाब में फैल गई है तो कराची की तरफ रुक ना हो, और पंजाब से डेल्टा वायरस आज माइग्रेट करके कराची आया और कराची की सूरत हाल। अब बात ये कि आवाम को समझने की ज़रूरत है। अब ये फैसला आवाम के हाथ के अंदर है कि बात ये कि इंडिया जैसे हालात पैदा करने 5-10 हज़ार लोग रोडों पे जो है वो घिर के मरना शुरू हो जाएं, इटली जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें सख्तियों के साथ बात ये कि नरमियाँ भी की हैं, और जो सख्तियाँ की हैं जिस दिन बात ये कि ऐलान किया कि सिम ब्लॉक कर रहे हैं। हमारी माशाल्लाह कराची की खासतौर पर पब्लिक 1,59,000 जो है वैक्सीन एक दिन के अंदर लगी है इस कराची के अंदर। तो ऐसा है कि खुदा के लिए सिमें सब बन जाएंगी, नहीं बनेगा तो इंसान नहीं बनेगा, और इंसान बनने के लिए बेहतर यही है कि आप उस पर जो एहतियाती तदबीर है उस पर अमल करें। आपके पास अभी जो टारगेट है 1 लाख एक दिन में आप लगाने को ऐलान किया था, इस तरीके से अगर हम 1 लाख एक दिन में लगाते हैं तो हमें कम से कम 10 महीने ये लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो क्या आप 10 महीने लॉकडाउन करेंगे, और या आप वैक्सीन लगाना ऐसे कहेंगे कि चलो हमने इसके मुहर्रम के बाद हम ख़त्म करें लॉकडाउन, आप लगवाते रहें? क्या ऐसा कोई इरादा है? देखिए, वैक्सीन जिस तादाद में हमें चाहिए थी, वफाकी हुकूमत को हमने पहले दिन जो लिखा था और इसमें काफ़ी देर कर दी है। वज़ीर आज़म साहब हमेशा ही लेट होते हैं, हलफ लेता है ना वज़ीर आज़म, या कायदे मदार पे दूसरे दिन हाज़िरी देने आता। हमारा पहला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 36 दिन बाद यहाँ हाज़िरी देने के लिए आए थे। कोरोना वायरस तो उनको 1.5 महीने बाद पता लगा, क्योंकि वायरस भी कोरोना जैसी जो है वो अलामात पाकिस्तान में पाई जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने उनसे जो चीज़ें डिमांड की थी, हमने पहले दिन जब हमने वैक्सीनेशन सेंटर जो हमने तैयार किए थे उनकी तादाद 11 थी, हमने समरी इनको अरसाल की थी, और हमने कहा था कि कम से कम हमें 40 जो है वो वैक्सीन सेंटर हमें बनाने हैं। उसके लिए हमें 5-5 लाख जो है वो दवाइयाँ ना दें, वैक्सीन ना दें, कम से कम हमें जो है वो तादाद के अंदर हमें दें। तो ऐसा है कि कराची में अब क्योंकि डोर टू डोर का जो है वो भी मरहला स्टार्ट कर दिया है, और बहुत सारी इलाकों के अंदर वैन सिस्टम भी स्टार्ट किया है, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा है कि जो 1 लाख का आपने वादा किया था, इस वक्त एक दिन के अंदर सिंध में ऐसा भी हुआ है कि 2,87,000 कल की मैं आपको तादाद दे रहा हूँ, सिर्फ कल की तादाद के अंदर 2,87,000 वैक्सीन लगी हैं। अब होता ही है कि आवाम को जो है वो कोशिश करनी है कि जहाँ उनको वसाइल मिल रहे हैं कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो लगाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए और खुदा के लिए। ये एक बेहतर अमल है, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि खुदा न खास्ता अभी तक किसी को कोई नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही वहाँ के हालात देखें आप कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, तो आप लोग कहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि और भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो खाली पड़े हुए हैं, उनमें आप और इसकी तादाद बढ़ा दें ताकि थोड़ी सी रश कम हो जाए? तो इसके लिए देखिए, होता ही है कि जो हमारे पास वसाइल है उस वसाइल में रहकर हमने मसाइल को हल करना है।
بہت ساری چیزیں مزید بڑھائی ہیں. کل کی تاریخ کے اندر تقریباً 17 جو ہے ویکسین سینٹر جو ہیں وہ مزید قائم ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کل کے اندر تقریباً 200 سے اوپر ویکسین سینٹر جو ہے وہ مزید ان کی تعداد بڑھائی جائے گی. ایک دم جب کراؤڈ آتا ہے نا, رش لگتا ہے. ہم تو بات یہ کہ پچھلے 1.5 سال سے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے سینیٹائزر استعمال کریں, خدا کے لیے ہاتھ دھوئیں, خدا کے لیے بات یہ ہے کہ آپ گلوز پہنیں یا پھر آپ جو ہے ماسک کا استعمال کریں. اب بات یہ کہ جب سم کی بات آتی ہے, سم کی تو انسان کو فکر پڑ گئی ہے لیکن جان کی فکر نہیں ہے. تو یہ رش ایک دم نکلا ہے باہر, ایک دم کراؤڈ آیا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک طریقہ کار دیا ہوا تھا ویکسین, جہاں ویکسین لگ رہی تھی وہاں رش کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں ایسی, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ 2-4 دن میں سب چیزیں اپنی جگہ آ جائیں گی. بہت سی چیز میں یہ بھی سامنے ابھی آئی, کچھ میں نے انٹرویوز کے لوں کہ جب نادرا میں جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تو ان کا ریکارڈ ہی وہاں پہ نہیں ہوتا. سننے میں یہ بھی آ رہا, میں نے دیکھا نہیں, کہ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے لوگ وہاں پہ انٹری کروا دیتے ہیں, اس لیے وہ آگے انٹری نہیں کرتے ہیں نادرا میں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, جہاں جس کو ویکسین لگ رہی ہے ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے, ریفرنس نمبر اس پہ لگتا ہے, اور لگنے کے بعد جو ڈیٹا بیس سسٹم میں اب وہ نادرا جو ہے وفاقی ادارہ ہے, اب ان کا کام ہے کہ اس کی رجسٹریشن بہتر اور بہتر نمونے سے جو ہے اس کو داخل کریں. تو بات یہ کہ کئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایک دم برڈن ہے, ایک دم جو ہے وہ رش ہے, اور چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں تو پاکستان میں 25 جولائی 2018 کو بھی ایک سسٹم لے کر آئے تھے, اور اس سسٹم جس طریقے نے اس نے بربادی کی, آج اسی کا تسلسل ہے. آج تک ہم فیض ہی کر رہے ہیں 25 جولائی 2000 کو RDS سسٹم جو ہوا تھا. تو یہ نادرا کے جو معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کے جو عملہ ہے وہ بہتر نمونے سے کام کرے گا تو چیزوں کو اور مزید آسانیاں جو ہے پیدا ہو جائیں گی. اس پہ آپ لوگ کوئی ایکشن لیں گے کہ جو ہمارے صوبے میں لوگوں نے لگوا لیے اور ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کوئی حل ہے آپ لوگوں نے کوئی سوچا؟ دیکھیں, اس میں ایک سرٹیفکیٹ تو بات یہ کہ ملتا ہی ملتا ہے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ ایک ریسپٹ ملتی ہے جو مینول ریسپٹ ہوتی ہے. مینول ریسپٹ کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. مینول ریسپٹ کے اوپر وہاں جہاں جس سینٹر سے اس نے لگائی ہے وہاں اس کا سینٹر اور وہ نمبر اس کا ریفرنس ضرور لکھا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ جو لگوا رہا ہے ان کو وہ سلپس بھی مل رہی ہیں, ان کو نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی مل رہے ہیں, اور چیزیں میں نے کہا کہ وسائل تھوڑے سے کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, کوئی بائی مسٹیکلی ہو جاتی ہیں, کچھ ایسے سازشی ٹولے ہوتے ہیں جو ایسے حالات کے اندر بات یہ کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سب کچھ ٹھیک ہوگا میرے اللہ نے چاہا تو. اچھا, کراچی کی جو تنظیمیں ہیں ہماری مارکیٹ کی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہر مارکیٹ کے الگ الگ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تاجروں کو ٹارگٹ کر رہی. وہ ایک الزام لگا رہے ہیں آپ پہ کہ آپ صرف تاجر برادری کو اور کراچی کے لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, باقی پورا صوبہ کھلا ہوا. تو اس پہ کتنی حقیقت؟ دیکھیں, کراچی کی جو تنظیمیاں ایک نہیں ہے, کافی ایسوسیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو ہم نے تمام کاروباری طبقے کو, چاہے وہ منی تاجر ہو چاہے انڈسٹریل ہو, ہم نے سب کو APC بلا کے بٹھایا تھا اور حالات سامنے رکھ دیے تھے. لیکن یہاں ہمیں اپوزیشن بھی ملی ہے. ایک جماعت اسی کراچی میں تھی, 35 سال سے بند کیا ہوا تھا سب کچھ, لیکن آج وہ اگر ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کو تکلیف پیٹ میں مروڑوں پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو اختلافات پہ اختلافات شروع کر دیتے ہیں. رونا گانا ان کا جو ہے وہ نصیب ہے اس وقت. تو بات یہ ہے کہ جو تنظیمیں یہاں موجود ہیں, جو یہاں منی تاجر ہے چاہے انڈسٹریل ہے, ہم تو یہ بات یہ کہ ہم پہ یہاں سے بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن میں نے ایک شو کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم تو اپنی جگہ کام کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں خدا کے لیے, آپ اس بات کو خود بھی جو ہے وہ مانیں گے اس بات کو کہ جب لاک ڈاؤن لگا تو لاک ڈاؤن کے اندر یہی ماسک جو ہے وہ 100 روپے کا مارکیٹ میں دستیاب تھا, یہی سینیٹائزر جو ہے وہ مارکیٹ میں 900 روپے کا مارکیٹ میں نہیں مل رہا تھا, یہ گلفس کا پیکٹ جو آپ کا ہاتھ پہ پہنتے ہیں وہ پہننے کے لیے گلفس کے پیکٹ مارکیٹ کے اندر 3-3 ہزار کے مل رہے تھے. پھر یہی ادوات جو 500% بڑھ گئی تھی, تو اس وقت آپ کی ایسوسیشن کہاں تھی؟ اس وقت کیوں نہیں آپ بتا رہے تھے کہ اپنے جو کاروبار ہیں, جو آپ کے تاجر ہیں, ان کو کہ یار ایسے حالات کے اندر آپ حکومت کا ساتھ دیں, چیزیں کم کریں. آج تنقید برائے تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح پہ جاتے ہیں. ایک وبا ہے, اس وبا کو ختم کرنا ہے, اور اس میں آپ کو اور ہمیں سب نے مشترکہ طور پہ بیٹھ کے ایک پلاننگ کرنی ہے, پلان بنانا ہے. لیکن کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ یہاں بہت ایسوسیشن ہے, یہاں ایک ایسوسیشن نہیں ہے. ایک ایسوسیشن جو بڑی ایسوسیشن ہے اس کو CM صاحب آن ورڈ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ مشاورت ہوتی ہے, اور مشاورت کی بھی گئی. لیکن یہاں اب بات یہ کہ یہاں ہمیں اپوزیشن بھی نصیب میں ملی ہے. کراچی کا سندھ کا جو ہے وہ ایک شہر ہے, اگر وہ آپ کا ایبٹ آباد وہاں لاک ڈاؤن لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک لگا ہے لاک ڈاؤن. اگر یہیں سندھ کا شہر کراچی میں لاک ڈاؤن لگتا ہے تو کہتے ہیں یہاں غلط لاک ڈاؤن لگ گیا ہے. تو ہمیں اس وقت بات یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کی ہمیں فکر ہے, ہمیں جو ہے وہ وسائل
تو اللہ پاک دیتا رہے گا, اور کراچی میں ابھی تک کوئی بھوکا نہیں سویا ہے, روٹی رزق کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے, اور عزت ذلت بھی اللہ پاک نے دی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی وسائل نہیں مل رہے, ایون ایک ڈسپلن کی گولی ہمیں نہیں دی گئی. یہاں سازشیں یہاں ایسی بنتے ہیں, یہاں بیٹھ کے وفاقی حکومت کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سے کبھی آتے ہیں ہمارے اسپتالوں پہ قبضے کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں اسٹیل مل کے لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں جزیروں پر قبضے کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں پی آئی کو اٹھاتے ہیں اسلام آباد لے جانے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سازشی ٹولہ جب تک یہاں اگر سندھ کے لوگوں نے یہ تحریک انصاف کی حکومت کو سندھ میں نہیں آنے دیا تو خدا کے لیے ان سے جو ہے وہ اس قسم کا رویہ نہ رکھا جائے جو رویہ اس وقت بنا ہوا ہے. ابھی دیکھیں کرونا وائرس ہے, پچھلے سال ہم نے 2 چیزوں کو جو ہے فیس کیا, 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا اس کراچی کے اندر. اس وقت بات یہ کہ وفاقی حکومت کہاں تھی, یہی صدر پاکستان سے کشتیاں لے کر روڈوں پہ نکلتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. ہم نے پچھلے سال ہی ٹڈی دل کو دیکھا, تمام وہ ہمارے جو ہاری ہیں کسان ہیں ان کو کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا. پھر کرونا وائرس جیسی عالمی وبا بھی آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ جو وسائل جتنا ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر ہم کراچی حیدرآباد پورا نہیں کر سکتے, ناگہانی آفات بھی آ جاتی ہیں. پھر بات یہ ہے کہ عالمی وبائیں بھی آ جاتی ہیں, اور عالمی وبا کے اندر اور وفاقی حکومت سے ہم پہلے بھی اپیل کرتے رہے, ہم ریکویسٹ کرتے رہے, خدا کے لیے ہمارے ہمارا جو NFC ایوارڈ کی جو رقم آپ کی طرف نکلتی ہے 113 روپے, آپ خدا کے لیے ہمیں وہ دے دیں. وہ نہیں دیتے. جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے فنڈ اپنا بھی لگایا ہے, جو ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی بجٹ تھا ہم کرونا سائٹ پہ لے کے چلے گئے, خدا کے لیے اب کم سے کم اس میں ہمیں ساتھ دیں. لیکن یہاں ہمارے خلاف جو ہے وہ سازشیں یا اپوزیشن کی جو سازشیں وہ یہاں مارکیٹوں بند کرانے کے لیے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. اپوزیشن انہی تاجروں کو لے کے روڈ پہ بیٹھ جاتی ہے, نہیں جی دیکھیں غلط لاک ڈاؤن لگ گیا. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ KPK کے اندر میں نے بتایا نا کہ سندھ کا ایک شہر ایبٹ آباد میں لاک ڈاؤن لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا, کرونا کے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے. لیکن یہاں یہ کہتے ہیں جی کاروبار تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ عوام کے بھلے کے لیے. اور یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی جلد اس کو ہم جو ہے وہ شکست دیں گے. اس کرونا وائرس کو وبائیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, انشاءاللہ اس سے جلد جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا. چیزیں ہے کہ 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, اس کے بعد 9 تاریخ سے آپ نے ختم کر دیا کیونکہ محرم شروع ہو رہے ہیں. تو کچھ طبقے کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ تعصب بھی کہیں گے ہم اس کو, قوم پرستک بھی کہیں گے, جو بھی آپ اس کا نام دے لیں. اہل تشیع حضرات, کیا آپ اہل تشیع حضرات سے ڈر کے یہ آپ نے 9 تاریخ کا ختم کیا, یا آپ اس کے بعد لگانے کا نا ارادہ ہے یا ارادہ لگانے کا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ چیز سوال پیدا ہوتا ہے سوچ میں پڑے ہوئے کہ 9 تاریخ کے بعد آپ نے کیوں ختم کیا ہے, اس سے پہلے ختم کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ محرم میں لوگوں کو چیزیں بھی ضرورت پڑتی ہیں, چینی ہے چھوٹی سی مثال, تو وہ کہاں سے خریدیں گے, کیسے لائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر آپ نے ختم کر دیا. کیا آگے بھی بڑھنے کا ارادہ ہے یا وہیں پہ آپ ختم کریں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ وہ چیزیں کسی کو ہائی لائٹ کریں یا کسی چیز کو جو ہے وہ ڈر خوف پیدا کر کے ان چیزوں کو ہم اوپن کرنے جائیں. دیکھیں ایک 8 دن کا ایک لاک ڈاؤن لگا تھا, ہم 8 دن بعد ہم بیٹھ کے فائنل اس وقت بھی دیکھیں گے صورتحال کیا ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو لاک ڈاؤن مزید آگے جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ 9ویں دن یہ کہ چاند نظر آئے گا تو محرم اسٹارٹ ہوں گے تو اس میں لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. اگر لاک ڈاؤن 8 تاریخ ختم کیا تو اس وقت ڈاکٹر جو ہے جو ماہرین ہیں ہم ان سے ایڈوائز کے بعد کسی فیصلے کے کسی نقطے پہ جائیں گے. اور اس وقت بات یہ کہ NCOC کے ساتھ ہم مشاورت میں ان کے ساتھ موجود ہیں. کرونا وائرس کے اندر کافی حد تک بہتری آئی ہے اور مزید امپرومنٹ کی ضرورت بھی ہے. تو 8 تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ اجلاس CM صاحب کے آفس میں ہوگا, جو ماہرین ہمیں جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے, ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہمیں ایڈوائز کرے گا اس کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. باقی آزادی رائے ہر کسی کو ہے, ہر آدمی. بات یہ ہے کہ وہ ابا حسینی اس خاص طور پہ صوبہ سندھ کے اندر جو وہ اپنی مرضی کے سے چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر لاک ڈاؤن 8 تاریخ کو ختم ہوتا تو 9 تاریخ کو ایسا نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بھی جو مجالس ہیں یا جو جلوس ہیں, جو ریلیاں ہیں, وہ جن کو ویکسین لگی ہوگی وہی مجالس اٹینڈ کریں گے. جن کو ویکسین لگی ہوگی, جو عام ایک ورکر کے لیے, ایک انڈسٹریل کے لیے, ایک چھوٹے تاجر کے لیے ایک رول بنا ہوا ہے, جو ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے, وہی طریقہ کار ان لوگوں کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی ویکسین کا جو عمل ہے وہ کمپلسری ہے. اور یہی طریقہ کار ہے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکول انڈسٹری کل کھول دیں. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ تمام کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والی جو انڈسٹری ہے کل کھول دیں. جو اس وقت جو آپ کے شادی حال انڈسٹری کل کھول دیں. لیکن آپ ویکسین کا عمل آپ تیز کریں. ویکسین کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ جائیں, آپ کو جو طریقہ کار دی اس پہ عمل کریں اور آپ افتتاح کریں. انشاءاللہ سندھ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آخری میسیج عوام کو کیا دیں گے؟ آخری میسیج یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ قائد اعظم صاحب نے یہ ملک ہم نے بنا کے دیا تھا اور اب قوم بن کے اس کرونا جیسی وبا کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ
صرف دشمن پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، نہ نون لیگ کی ہے، اور نہ تو تحریک انصاف کی، جماعت اسلامی یا کسی اور تیسری جماعت کی ہے، یہ ہر ایک انسان کی دشمن ہے. تو اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایک ماسک ہے جو کہ 5 روپے کا مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 5 روپے والا ماسک پہننا ہے یا وینٹیلیٹر پہ جا کے وہ ایک ماسک پہننا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ قوم بن کے جیسے پاکستان بنا تھا نا، اسی طریقے سے پھر ایک اچھا پاکستان بنائیں گے. اس وبا کو جلد اس سے چھٹکارا ملے گا. ہم سب نے مل کے اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، اور یہ طریقہ کار ہے. جی ناظرین، یہ تھے نعیم ایوان صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی، وہ بڑی خوبصورت بات کی، بڑے تلخ سوال کیے، لیکن ظاہر بات سیاسی رہنما ہیں، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا اس کا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وبا نہ تو پیپلز پارٹی کی ہے نہ تحریک انصاف کے لیے آئی ہے. یعنی ہر انسان کے لیے بیماری کبھی نام پوچھ کر نہیں آتی. تو بڑا اچھا جواب دیا. اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا، اور یہ بھی کہا کہ ایک اگر ماسک لگا دیں 5 روپے کا تو شاید آپ بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.